अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। सुलेमान अकबर राजा ने बानी पीटीआई को सहरी ना दे जाने का शिकवा किया है कि जी जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं, जेल हुकाम जो है, बानी पीटीआई को सहरी नहीं देते। और दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ के बयान को गलत करार दे दिया। बानी पीटीआई की आपस की लड़ाई भी ख़त्म नहीं होती, पीटीआई की आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होती, बानी पीटीआई की आपस की लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इसके ऊपर बात करेंगे आज। पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही, बातचीत शुरू होती थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं। और पीटीआई पंजाब हुकूमत की बात क्यों नहीं मानती? इतनी बार पंजाब हुकूमत कह चुकी है कि जो हमारे जो मुज़ाकरात हैं, हमारी जो बात है आप लोग मान लें, और बानी पीटीआई जो हैं उनकी बात नहीं मान रहे। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और दूसरी जानिब नाजरीन, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने मिसाल यूसुफजई को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। ओहदे से क्यों फारिग किया? पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों को हटा दिया गया है। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खाना ना देने का बयान मुस्तरद। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि हफ्ते भर का मेन्यू दे दिया गया है। कि ये जो पीटीआई का जो बयान है सुलेमान अकबर राजा का, बैरिस्टर सैफ का, जो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई को अफ्तारी में कुछ नहीं दिया जाता, सहरी में कुछ नहीं दिया जाता, और ख़ाली पेट जो है वो रोज़ा रखते हैं। और अज़मा बुखारी ने कह दिया ये हफ्ते का मेन्यू है, आप लोग देख लें, हम सब कुछ दे रहे हैं, और जेल इंतज़ामिया के ऊपर आप झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। इसके ऊपर बात करेंगे। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर खुश आइंद है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मार्केट में अगर आप लोग जाएँ तो महंगाई आपको नज़र आती है, मगर पेपर की हद तक तो ठीक है, पेपर की हद तक अगर देखते हैं तो महंगाई नज़र नहीं आती। इसके ऊपर बात करेंगे। IMF वादे के लिए मिलकर काम किया, आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। और पार्लियामेंट से अपनी तनख्वाहें बढ़ाकर पीटीआई ने अपने मुलाजमीन को माहाना उजरत में 50% कट लगा दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं किरण नदीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करेंगे जो पीटीआई की में जो तब्दीलियां आ रही हैं, क्यों तब्दीलियां आ रही हैं, लोगों को ओहदों से क्यों हटाया जा रहा है। फैसल चौधरी को भी अब हटा दिया गया है और ज़हीर अब्बास को नया वकील तैनात किया गया है बानी पीटीआई का। इसके ऊपर बात करेंगे कि फैसल चौधरी को क्यों हटाया, क्योंकि फैसल चौधरी काफ़ी अरसे से वो बानी पीटीआई के साथ थे, उनका केस लड़ रहे थे, वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। किरण क्या कहेंगे? सबसे पहले वज़ीर आज़म से शुरू करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा कि जी जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं होगा सरमायाकारी मुमकिन नहीं है। तो दहशतगर्दी से शुरू से चलती आ रही है, अगर ऐसे ही चला तो सरमायाकारी तुम्हारी रुक जाएगी। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, दहशतगर्दी तो पूरी दुनिया में होती है और पाकिस्तान का तो बहुत पुराना ये हमारा इशू है ही। असल जो इशू है वो ख़त्म होना चाहिए नून लीग को। नून लीग ख़त्म होगी तो सरमायाकारी होगी। इस तरह का वज़ीर आज़म, इस तरह की वज़ीर आला बैठी होंगी, कौन सरमायाकारी करेगा? हम नहीं यहाँ करना चाहते। हम यहाँ पे इतने लोग हैं जो बीइंग अ प्रॉपर्टी एडवाइज़र, मेरे पास इतने लोग आते हैं हमारी लैंड सेल करवा दें, हमने पाकिस्तान से जाना है। हाँ। पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो बाहर से सरमायाकारी कहाँ से आनी है? और कहीं पे भी ये इशू नहीं है, अब लाहौर में कोई दहशतगर्दी नहीं है, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं। जैसे ही ये खातून और इसके चचा, इसके अब्बा आते जाते हैं तो उसकी इनकी वजह से बंद होती है, दहशतगर्दी की वजह से नहीं होती। और दहशतगर्दी तो ये सारी जिंदगी खुद करवाने वाले हैं। है कि कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही पाकिस्तान में? नहीं, देखिए दहशतगर्दी का सामना है, ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं हो रही। अव्वल तो उसके पीछे भी 80% ये खुद ही होते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि अब संभाला नहीं जा रहा, 4 ब्लास्ट करवाएं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए और उसके बाद ये अपने कामों में लगे रहे, इनको पूछे कोई ना। पहली बात। दूसरा, ये आपकी कारकर्दगी, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपका कंट्री किस तरह से जा रहा है, आपकी जो एक्स जाता है बाहर, वो उस पर पता लगता है कि ये किस तरह की कंट्री है, इस पे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। और आपको एक शॉर्ट सी बात बता दिया कि इन्वेस्टमेंट तो हम पाकिस्तानी खुद अपने मुल्क में नहीं कर रहे जब से ये लोग आए हैं, तो बाहर से कहाँ से सरमायाकारी आनी है? कौन इतना बेवकूफ़ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कितने दौरे हुए बाहर के ममालिक में और सरमायाकारी आ रही है अब तो।
دورہ صرف ان کو ایک دل کا ضرورت ہے, یہ جو ملکوں میں پھرتے ہیں نا, اس کا نہیں. وہ یہ ختم ہوں گے تو ہی سکون ہوگا پاکستان میں, اور کسی طرح سے نہیں سکون ہو سکتا. انویسٹمنٹ لانا ان کا کام ہے. اب وہاں پہ جا کے پہلے کہہ دیں گے میں بھیک مانگنے نہیں آیا, میری شکل سے تو ایسے لگتا ہے, اس طرح تو وہ لگتا ہے بھیک لا رہے ہیں, سرمایہ کاری لائیں. جیسے خان صاحب کے دور میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی, آ رہی تھی, لوگ خوشی خوشی کہتے اب کنٹری کا کچھ بیٹر ہوگا. اب پھر چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اب کون ایسے سوچے گا کہ چوروں کے ہاتھ میں کنٹری ہوگی اور ہم انویسٹمنٹ لائیں گے؟ چور ہے کون؟ پی ٹی آئی کہتی ہے نون چور ہے, نون کہتی ہے پی ٹی آئی چور ہے. چور ہے کون؟ تو چور کبھی نہیں کہا, ہمیں کچھ بھی کہے چور تو مذاق میں بھی نہیں کہتے. سینٹر میں کون ہے؟ صرف نون لیگ چور ہے. نون لیگ نے آج تک کیا چرایا؟ ویسے سارا پیسہ وہی کھاتے ہیں. آپ ان کے آپ دیکھیں ان کے پاس تو آج تک رسیدیں نہیں. کہاں پی ٹی آئی نے پیسہ نہیں کھایا. نہیں پی ٹی آئی, میں پی ٹی آئی ہوں, مجھے بتایا میں نے کہاں کھایا ہے. بانی پی ٹی آئی کیوں جیل میں ہے؟ اس کے بعد بلا وجہ جو بھی کیس کریں گے, فرا گوگی دیکھ لیں آپ, بزدار فرا گوگی کے پاس پی ٹی آئی کا کون سا ڈیزگنیشن ہے؟ دیکھ لیں جو بھی ہے. نہیں جو بھی نہیں, آپ نے مجھے بتانا ہے پی ٹی آئی کے کون سے ڈیزگنیشن پہ ہے فرا گوگی. کوئی بھی نہیں. اس کے ذاتی اعمال کا میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ میری پارٹی تو ذمہ دار نہیں ہے فرا گوگی کی, ٹھیک ہے, خان صاحب کی ہے. تو جتنے کی گھڑی کا ان پہ الزام ہے اتنے کی تو اسے چلے آدھی قیمت کی ہی, تو وہ تو اس وقت میں نے بھی پہنی ہوئی ہے. اتنی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کن چھوٹے چھوٹے کیسز میں, اور وہ سارے ریفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جھوٹے کیسوں میں بری انسان کو اندر بٹھایا ہوا ہے, بے گناہ کو بٹھایا ہوا ہے. لیکن یہ اب کہہ چور کس چیز کی چوری؟ ان کی تو وہ آپ لینڈز دیکھیں اتنی ہیں. وہ جو مریم بی بی کہتی تھی کہ میری پاکستان تو کیا, باہر تو کیا, یہاں نہیں وہاں نہیں, کہیں پہ میری پاس لینڈ نہیں ہے. اور لینڈز دیکھیں ان کی کتنی باہر کے ملکوں میں کتنی زمینیں جائیدادیں, اور کیسا ان کو کس طرح نکٹ کیا خان صاحب کے دور میں. یہ ایسی تو ختم نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئیں گے, یہ چوری کریں گے اسی طرح سے. ابھی اتنی مہنگائی, ابھی آپ جو بات کر رہے تھے, بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اور بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ جی سحری میں اور افطاری میں کچھ نہیں دیا جا رہا ہے ان کو, ٹھیک ہے, اور بات کو سمجھیے گا آپ. سلمان اکبر راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ سارا جھوٹ ہے, ان کے بیان کی انہوں نے تردید کر دی ہے. آپس پہ بیان نہیں ملتے ان کی, آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ہو سکتا ہے مسکنسپشن ہو کہ وہ وہاں پر بیٹھے کہیں کسی اور کنسنٹ میں بات کر رہے ہوں, سلمان اکرم راجہ کسی اور کنسنٹ میں بات کر رہے ہوں, اور اگر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے بولے تو اتھینٹک بات ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے اب کریٹ کر دیتے ہیں, چھوٹی سی بات ملتی کوئی نہیں نا پی ٹی آئی کے بارے میں, تحریک انصاف کے بارے میں کچھ نہیں ملتا, تو اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے ایسے کہہ دیا. یہ خواتین والے معاملے ہیں, وہ ایسے کہہ رہی تھی, وہ ایسے کہہ رہی تھی, یہ تو آپس میں ایک جیسی نہیں ہے. نہیں, یہ خواتین تو نہیں کہہ رہی نا, یہ تو مت کہہ رہے ہیں. یہ تو دیکھیں, یہ میں آپ کو نون لیگ اور کرنٹ آپ کو سچویشن بتا رہی ہوں کہ کسی کی بھی چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اسکینڈلائز کرنا کہ وہ ایسے کہہ رہا تھا, وہ ایسے, یہ زنانہ کام ہے کہ وہ ایسے کہہ رہا تھا, وہ ایسے کہہ رہا تھا, یہ دونوں کے بیان یہ نہیں مل رہے, یہ نہیں مل رہا. اگر آپ کو سلمان اکرم راجہ نے جو اتھینٹکلی آپ کو بتا دیا ہے تو بات ختم. آپ سمجھتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سحری اور افطاری میں سارا کچھ مل رہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. نہیں لگتا آپ کو؟ ایک پرفیکٹ ان کو مینیو دیا جا رہا ہوگا جیسا وہ چاہ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں ایک ہفتے کا جو مینیو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے, اور پی ٹی آئی جھوٹ پہ جھوٹ, مبارک مہینہ ہے, یہ جھوٹ اتنا کیوں جھوٹ بولتی ہے اتنا؟ دیکھیں عظمہ بخاری نے یہ بات کی ہے, مبارک مہینہ, انہیں پتہ ہے مینیو دے دیا انہوں نے, پورے ایک ہفتے کا مینیو دے دیا کہ بشرا بی بی کا اور بانی پی ٹی آئی کا. وہ تو کہتی تھی خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, وہ بھی لکھے ہوں گے انہوں نے. یہ نہیں لکھے تو وہ بھی بتائیں کہ جیل میں کون دے رہا ہے, 1.5 سال سے وہ بندہ بیٹھا, ساری زندگی یہ کہتے ہیں ڈرگز کے بغیر وہ 1.5 سال سے کیسے بیٹھا ہے, پہلی بات. اور عظمہ بخاری کو کون کنسیڈر کرے, اس کی بات تو کوئی سیریس ہی نہیں لیتے. ان کے اپنے لوگ کئی ملتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ منسٹر ہیں, آپ اس کو ایزی لے رہی ہیں. وہ تو آپ کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں نا, نون لیگ والے تو کسی کو بھی بٹھا دیتے ہیں. اگر وہ کوئی سچ بولنے والا بندہ ان میں آ جائے تو اول تو وہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے, اور اگر نہ ہو تو وہ بولنے کے لیے رکھا ہوتا ہے. ان کو بھی بیچاری کو صرف بولنے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے, اور یہ اس وقت بھول جاتی ہیں کہ وہ یہاں پہ جو بھی بول رہی ہیں اس کا ایک ایک بات کا حساب اوپر بھی دینا ہے, دینا تو دنیا میں بھی ہے. اور یہ تو مینیو رکھ دیں گے. اب مینیو میں رکھ دوں کہ میں نے احسان کو کل بڑا اچھا افطار کروایا تھا اور صرف مٹن ہی مٹن تھا اور کچھ تھا نہیں, تو مجھے کون پکڑ سکتا ہے؟ ہم جب بتا رہے ہیں کہ نہیں دے رہے, تو وہ اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے اپنے لوگ نہیں بلیو کرتے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بانی کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے جیل میں, اس میں کتنی صداقت ہے؟
میرے پاس کسی اتھینٹک ویو سے نہیں یہ بات آئی کہ ان کی طبیعت خراب. ایک ایکسرسائز کرنے والا, روزے رکھنے والا انسان, دیکھیں ہم نے یہ رمضان تو ایک سمپل سا, آپ کو پتہ ہے یہ زمان پارک میں جو پچھلا رمضان ہم نے پچھلے سے پچھلا گزارا ہے خان صاحب کے ساتھ, تو وہ تو سحری سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں, ان کو ویسے ہی عادت ہے تہجد کی, ان کو ان کی وائف کو ہم جانتے ہیں پرسنلی کہ وہ تو ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہی ہیں جی 12 بجے اٹھتے ہیں. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے تو ایکسرسائز کرنا ہے, آپ لوگوں کو ساری زندگی. نا عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک بندہ 12 بجے اٹھتا ہے, 12-1 بجے اٹھتا ہے, تو اس نے روزہ کیا رکھنا ہے, اس نے یہ 12 بجے افطاری کیا کرنی ہے اس نے. وہ عظمہ جی بس ایسے کہتی رہتی ہے, وہ بیچاری کو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں, وہ ایسے ان کو جو لکھ کے دیا ہوگا کہ جا کے بول دینا, تو وہ بیچاری بول دیں گی, نہ تحقیق کریں گی, نہ اس میں حیا شرم رکھیں گی کہ میں نے جو بولنا ہے اس کا پرسنلی مجھے جواب کہیں دینا پڑے گا, یہاں نہیں تو اوپر جا کے, اوپر نہیں یہیں پہ بھی, اوپر کا تو معاملہ ابھی تھوڑا سا پینڈنگ ہے نا, دینا تو پڑے گا. تو یہ لوگ بات کرتے وقت بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھی ایک نظام ہے. اگر وہ قارون کے محل کو زمین میں دھسا سکتا ہے. آرمی چیف کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں اللہ تعالیٰ کی بات اچھا اللہ تعالیٰ کی بات کر رہی میں اللہ تعالیٰ کی بات کر رہی ہوں. اوپر جو نظام بیٹھا ہے, جب آپ بول دیتے ہیں ایک انسان کو بلا وجہ, آپ کسی الزام میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جی یہ ڈرگز لیتا ہے, یہ روزے میں 12 بجے اٹھتا ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. اس کو بولے عظمہ جی کو, میرے آپ کے کیمرہ کے توسط سے میں کہتی ہوں, قرآن کو تھوڑا سا ترجمے سے پڑھ لیں, کوئی بھی سورہ بقرہ پڑھ لیں, سورہ مریم پڑھ لیں, کچھ ایک پارٹ صرف پڑھ لیں, تو ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے انہوں نے بادشاہوں کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں غرق کر دیا. اس کے قانون کے آگے آپ اپنے قانون کتنے سال تک چلا لیں گی؟ آپ ایک مومن انسان کو, بات کی, قرآن کا ذکر کیا, قرآن پاک کا آپ نے ذکر کیا کہ پڑھ لیں, ان کو پتہ چل جائے گا. جب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہاسپٹل میں تھے تو پی ٹی آئی کیا کہتی تھی, پی ٹی آئی کے ترجمان کیا کہتے تھے, کیا بیان تھا, وہ یہی کہتے تھے نا کہ مذاق بنایا ہوا ہے, سارا کچھ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, بریک کا ٹائم ہے, ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے. وہ بھی بیمار تھے اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ بیمار نہیں ہے اور بہانے کر رہے ہیں. تو اب آپ لوگ کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی بیمار ہے, ٹھیک ہے, اب یہ بھی نہ کہیں نا آپ لوگ, اس ٹائم آپ لوگ بھی الزامات لگاتے تھے اس کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, تو اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر بیانات جو کیے جاتے ہیں جھوٹے ہیں سارے. آپ کو کیا لگتا ہے 1.5 سال میں خان صاحب بیمار ہوئے ہیں اور وہ شہر شہر ملک پھر رہے ہیں کہ میرا علاج کروائیں؟ آپ نواز شریف سے کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں؟ بانی پاکستان تحریک انصاف 1.5 سال سے وہاں بیٹھے ہیں, مارننگ ارلی دا مارننگ اٹھنے والا انسان, ڈیٹس کھانے والا, اور چیا سیڈز جس پہ خواجہ آصف کو بڑی تکلیف تھی کہ ان کو پتہ نہیں, تو پڑھ لکھ کے آ جانا تھا نا بھائی. چیا سیڈز کا تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, اب آپ کو نہیں پتہ تھا, وہ پیتا ہے, اس میں کم بیماریاں لگتی ہیں. سری پائے کھا کر اتنی بیلی نہیں نکالی ہوئی نواز شریف کی طرح, اور بات پہ بیمار ہو کے باہر جا کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کون سا میجک ہے؟ آپ اتنے سال حکومت کر کے اپنے ملک میں ایک یہی کہتے تھے کہ اگر آپ وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنی کنٹری میں علاج کیوں نہیں کرواتے؟ جب بانی پی ٹی آئی کو فائر لگا گاڑی کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا, ٹھیک ہے, اور پلسٹر لگا دیا گیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی میجک ہے سارا. آپ لوگوں نے, اس نے کہا تھا نون لیگ کہتی تھی میجک ہے میجک, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں میجک ہے میجک ہے. نہیں, ہم نے کہا میجک ہے, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی اگر تم بیمار ہوئے ہو تو اتنے سالوں میں اپنی کنٹری میں ایک بھی ہاسپٹل ایسا کیوں نہیں بنایا کہ تم ٹریٹمنٹ کروا سکو, اور آج تک ایسی کون سی ڈیزیز کی کہ اللہ کو پیارا ہو گیا ان میں سے کوئی بیمار, تو یہ بار بار ہو جاتے تھے میاں صاحب, بار بار بیمار ہو کے بار بار بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ سالوں میں ایک دفعہ خان صاحب کی اللہ نہ کرے طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو گئی ہو کہ ڈسٹرب کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کنجسٹڈ جگہ, گندگی, ظاہری بات ہے کہ انسان کو لگے گا. اب جیل میں ٹھیک ہیں یا بیمار ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں میرے پاس کوئی اتھینٹک ویو نہیں ہے, نہ میں ان سے ملی ہوں, اور مجھے کوئی بھی کہہ دے تو اس کے بہاف پہ میں آپ کو بیان دے دوں, یہ تو غلط بات ہے. 1.5 سال میں ہمارے خان صاحب بیمار نہیں ہوئے, انہیں ایک دفعہ بھی ہاسپٹل میں نہیں لے جایا گیا. اب اعجاز چودھری صاحب ہیں, وہ بیمار ہوئے ہیں, ان کے کارڈیک ایشو تھا, ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, سب کے سامنے آ گئی ہے نا کہ وہ بیچارے وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے شروع سے کہ وہ پیشنٹ ہیں, وہ آئے بیمار ہو گئے. اب خان صاحب نہ شروع سے کئی بیمار تھے, نہ وہ ڈرگز لیتے ہیں, نہ کوئی ایسے کھانے کھاتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے. پھر ایکسرسائز اس بندے نے صبح فجر کے ٹائم اٹھ کر کرنی ہے, تو اس نے کیسے بیمار ہونا ہے؟ اور اللہ کی طرف سے اگر اللہ نہ کرے ہو بھی جائیں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا. جو فیصلے جو اب ہو رہے ہیں, پارٹی کے فیصلے جو ہو رہے ہیں, بشرا بی بھی کر رہی ہیں. اب دیکھیں نا, مشال یوسف زئی کو
انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا، کیوں ہٹایا عہدے سے، کیا وجہ بنی؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پوری جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی باڈی تھی ساری ڈیزالو ہو گئی ہے، فرسٹ آف آل۔ دوسرا اب آپ کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ خان صاحب سے ملاقاتوں میں بھی کافی ریسٹرکشنز ہیں، مشکلات ہیں، جہاں کسی کو کوئی سینئر کو، بشرا بی بی کو بھی اگر کوئی مناسب لگا ہے، کوئی ایکٹ کر لیا تو سو واٹ؟ یہ فیصلہ بشرا بی بی نے لیا ہے، بانی پی ٹی آئی نے نہیں سو لیا۔ واٹ؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ اگر وہ سینئر چیئرمین کون ہے؟ چیئرمین تو پارٹی کا بانی پی ٹی آئی ہے نا۔ اگر پارٹی کے لیے یہ فیصلہ بہتر لگا ہے، انہوں نے لے لیا، سو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سارا دن بیچارے، یہ ہم نے کبھی آپ کو کہا کون پارٹی سے اتر گیا، کس کو چڑھا دیا، کس کو بٹھا دیا، کس کو لگا دیا، کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں حکومت میں ان لوگوں کو نہ بٹھائیں جو پاکستان کے ملک، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہم کبھی کہتے ہیں ان کے پرسنل وہ پارٹی کے اس عہدے سے ادھر کر دیا، روٹیشن چلتی رہتی ہے، جہیں پہ مناسب لگا ہوگا ادھر کر دیا ہوگا، سو واٹ؟ اگر بشرا بی بی ڈیسیژن لے لیتی ہیں تو کیا ہوا؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا، اور بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا تھا، علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جی بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں، دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، نہ پارٹی سے۔ دیکھیں آنا پڑا ہے، اس کے بعد خاتون کو آنا پڑا ہے۔ ڈیسیجن لیے جا رہے دیکھیں ہیں۔ وہ ایک گھریلو خاتون گھر میں بیٹھی تھی، ان کو اس کے خاوند کو آپ نے بے گناہ اندر کر کے رکھا ہے، تو اس کو آنا پڑا ہے تھوڑا بہت، اگر وہ توجہ دیتی ہیں، باہر بیچاری کو روڈ پر آنا پڑا ہے۔ دیکھیں آپ کی مرضی ہے پرسنل، آپ آنا چاہیں آئیں، نہیں آنا چاہتے سیاست میں نہ آئیں، وہ نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر مشکل میں ہے، اب آپ لوگ اس پہ عجیب عجیب سے کیسز بنا کے اس کو بٹھا کے بیٹھے۔ یہ تو آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہی تھی، مخالفین کو ہی میں جواب مخاطب آپ لوگ کام پھر ایسا کرتے ہیں، مخالفین کو موقع دیتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا غلط بول رہا ہے، میڈیا غلط بول رہا ہے۔ اگر اس کے ڈیسیژن سے معیشت میں کوئی مسئلہ آیا آپ کی پاکستان کی معیشت میں، آپ کی سرمایہ کاری بند ہو گئی؟ نہیں، ہمارا ذاتی مسئلہ، ہم نے پارٹی میں کسی کو رکھ لیا، نکال دیا، سو واٹ؟ اب فیصل چودھری بھی تو چینج ہو چکا ہے نا، ظہیر عباس آیا نیا وکیل بانی پی ٹی آئی کا۔ فیصل چودھری اچھا کام نہیں کر رہا تھا ویسے؟ نہیں، فیصل صاحب اچھا کام کر رہے تھے، ظہیر بھائی آ گئے، اب تو کیا ہو گیا؟ اگر ہو سکتا وہ کوئی وہ پرسنلی وہ انہوں نے خود کہہ دیا ہو کہ میں کسی ریسٹ لینا چاہتا ہوں، یا میں بیک سین کسی اور جگہ پہ ان کا ضرورت ہو، اگر ظہیر بھائی آ گئے ہیں، ظہیر کھوکھر صاحب، تو سو واٹ؟ اس میں کیا ہے؟ اس سے بھی آپ کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ملک میں مہنگائی نہیں ہوئی، کہیں پہ انہوں نے اپنی فلیکسیں نہیں لگوائیں کہ ظہیر عباس آ گیا، ظہیر عباس آ گیا، وہ گلی صاف کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ پارٹی میں روٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، ایک کے ساتھ مشاورت، آپ کو پتہ ہے بینگا لائر بھی ایک کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں تاکہ وہ انالیسز کریں، فیصلے کرنے ہیں بڑے بڑے۔ ہر جگہ پہ فیصل چودھری بیٹھے تھے، اگر وہ ظہیر کھوکھر صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مل کے مشاورت سے چلیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ان دونوں کا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں اگر ان کی ضرورت پڑ گئی ہے اس وقت ان کو رکھ لیا۔ سمجھتی ہیں کہ ظہیر عباس جو آیا ایڈوکیٹ، اور یہ جنگ لڑ پڑے گا ان کے ساتھ، مقابلہ کرے گا ان کے ساتھ، جواب دے گا مخالفین کو؟ بالکل، ظہیر بھائی بھی کمپیٹیبل ہیں، وہ ایک کمپیٹنٹ انسان ہیں، وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں اب آگے آنے والے وقت میں؟ مستقبل ہے ہی صرف پی ٹی آئی کا، نون لیگ کا تو ہے نہیں نا، پی ٹی آئی تو دفن ہو چکی ہے، کہاں ناموں میں شان ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن تو بیچارے ہمارے پہ بولیں تو ان کو ٹی وی میں سنتا ہے، اگر پی ٹی آئی پہ بولے نا، اگر خان صاحب پہ یہ نہ بولے میں نے یہ صفائیاں پیش کر رہی ہیں، میں نے ہفتے کا مینیو دے دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، سارا دن ان کے خلاف بولے نا، تو ان کو بیچاروں کو تو سنتا کوئی نہیں ہے، ان کو تو ویسے بھی کوئی نہیں سنتا۔ کس کو سنتے ہیں لوگ پھر؟ خان کو سنتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، پی ٹی آئی کو سنتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، پی ٹی آئی اتنی مقبول ہو چکی ہے، آپ ابھی آئے ہیں پاکستان میں، اگر آپ باہر کے ملک میں بھی ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا، مقبول تو صرف خان اور پی ٹی آئی ہے، اور صرف خان فرد واحد، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے کریکٹر کی وجہ سے۔ اور مجھے پرسنلی اس بات پہ بڑا غصہ ہے، یہ جو مینیو کرتی ہیں، اب کیا مینیو دکھا رہی ہیں؟ ساری زندگی تو آپ لوگ کرتے رہے ہیں کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں، ہاں ابھی مینیو میں بتایا کہ میں یہ ہم وہ بھی پہنچا رہے ہیں، کیا کتنی فضول بات ہے۔ حکومت کو 1 سال مکمل اور مہنگائی میں کمی، ٹھیک ہے، اور خبر خوش آئند ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں، بیان ہے آج کا ان کا۔ اچھا، 1 سال مکمل، بہت فنی ہے ویسے، دیکھیں نا، سن لیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 سال میں ہم نے اتنی یعنی کہ مہنگائی تھی اور مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ اوہو، وہ نا اصل میں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ پرسنلی تو میرے خیال سے لوئر طبقے میں تو جا کر خریدتے ہوں تو انہیں پتا ہو، جب اتنا زیادہ انسان حرام کھا لیتا اس کو کوئی بھی چیز مہنگی نہیں لگتی۔ آپ چکن کا بتائیں،
میں بیٹھی ہوں آپ کے سامنے پی ٹی آئی, آپ مجھے بتائیں کون سا حرام کھایا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں. میں آپ کا نہیں کہہ رہا, آپ 16 ایئرس میں بھی پی ٹی آئی ہوں. اگر دیکھیں اگر میں پی ٹی آئی ہوں, میں کے ساتھ ہوں, تو جو اس کے اعمال ہیں وہی میرے ہیں. جو اس پہ الزام لگنا وہ میرے پہ بھی لگنا ہے. میں نہ پہلے اس کا ساتھ چھوڑ کے گئی تھی, نہ اب گئی ہوں, نہ آئندہ کبھی چھوڑوں گی. اگر نہیں, اس کے کریکٹر کے مطابق ہم چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب آپ نون لیگ کی مہنگائی کی بات کر رہے تھے. حرام کھانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو مہنگائی نہیں لگتی, جھوٹ بول دیتے ہیں, اتنا ایزیلی جھوٹ بول دیتے ہیں. اٹس سو فنی. وزیر اعظم صاحب کی تو پرسنالٹی ویسے بھی تھوڑی فنی سی ہے. شاپنگ پرسوں کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ فروٹس دیکھے 300 روپیز کے جی گوابا, ایک امرود جو ہے وہ 300 روپے کلو ہے, 700 روپیز کے جی چکن ہے. کہاں مہنگائی گئی ہے؟ کہاں گئی ہے؟ ادھر ہی ہے, بڑھ گئی ہے. میرا تو وزیر اعظم نہیں ہے, میں تو مانتی ہی نہیں ہوں. آپ کی وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ کی. وہ دیکھیں وہ 130 روپے کی چینی پیاری ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں پیاری ہونے کا ووٹ نہیں ملتا. جو خواتین ہیں پسند تو کرتی ہیں ان کو نا وزیر اعلیٰ. دیکھیں ہم پسند نہیں کرتے کسی عورت کی پرسنالٹی پر, میں کبھی بات نہیں کرتی. وہ ساری خواتین ہی پیاری ہیں, خواتین ہوتی ہی پیاری ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ حکومت کی, آپ اتنا پیسہ فلیکس پہ لگا کر, اور آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, ایک جگہ پر اتنی چیئر لگا دی, 130 روپے میں چینی ملے گی. روزے میں خواتین وہاں 130 میں چینی لینے جائیں گی. کون سا بڑا گناہ کر دیا انہوں نے. دیکھیں لوگ آتے ہیں روزے کے ساتھ آ کے بیٹھنے, انہوں نے آ کے, ہاں تو پھر آپ نے ان کو 4 چیزیں سستی کر کے دینی تھی بھائی. اس میں آپ ڈال لیں آٹا, کوئی پیکیج بنا دیتے. پروٹوکول فار اونلی چینی. ویسے ہی سارے شوگر کے پیشنٹ ہیں, چینی تو کھانے میں اچھی ہے ہی نہیں, چینی تو کھانی نہیں چاہیے. آپ کھاتی ہیں چینی؟ نہیں کھاتی. پھر کیا چیز کرتی ہیں؟ میں سویسٹا یوز کرتی ہوں. اچھا دیکھیں ایک ایج فیکٹر ہے, 30 کے بعد نہیں کھاتے. چینی کا تو اتنا ضرورت ہی نہیں ہے. بچوں کے دودھ میں نہیں ڈالا ہم نے ساری زندگی. چینی کا کیا, چینی سے کون سی زندگی گزر رہی ہے؟ 130 روپے میں چینی نکلو, وہ جگہ ساری خالی تھی. چینی کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آٹے کی ضرورت ہے, دالوں کی ضرورت ہے, گھی کی ضرورت ہے. کہاں دے رہے ہیں؟ سارا کچھ دے رہے ہیں. کہاں دے رہے ہیں؟ بات کریں گے IMF معاہدے کے لیے. یہ مل کر کام کیا ہم نے, آرمی چیف اور وزیر اعظم نے مل کر کام کیا. جو IMF کا وفد آیا ہوا تھا یہاں پہ, ملاقاتیں بھی ہوئی, سارا کچھ. اب IMF طے کرے گا کہ پاکستان میں مہنگائی کرنی ہے, سبسڈی دینی ہے, نہیں دینی. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے, ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین IMF اور آرمی چیف اور وزیر اعظم مل کر کام کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے. اور کیا کہیں گی کرن اس کے حوالے سے؟ آرمی چیف اور وزیر اعظم مل کر کام کر رہے ہیں, ملک کی خاطر مل کر کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا خوش آئند بات ہے. قرضہ لیں گے, پھر جا کے UK میں فلیٹس لیں گے, کون سا خوش آئند. اور آرمی چیف جب بھی مل کر کام کریں گے کچھ بھلا نہیں ہوگا ملک کا. کیوں؟ دیکھیں نا آپ یہاں پہ دیکھیں ان کا کیا کام ہے اس بات میں, ایک سیکیورٹی گارڈ کا کیا کام ہے اس بات میں. وزیر اعظم آرمی چیف وہ سائڈ پہ رہے نا, اپنے کام سے کام رکھیں. کام تو کر رہے ہیں نا وہ, دیکھیں نا. ان کا نہیں ہے, یہ وزیر اعظم کا ہے, وہ کریں, ٹھیک ہے. آرمی چیف کا کیا کام ہے مجھے بھی نہیں پتا, بتا دیں. سیکیورٹی آف دا کنٹری کر تو رہے ہیں وہ سیکیورٹی. آپ تو پھر اتنی دہشت گردی پہ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر اتنے او بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو پھر آپ کے وزیر اعظم یہ نہیں کہیں گے. کس ملک میں نہیں ہوتی, بتائیں میری بات سنیں. دہشت گردی کس ملک میں نہیں ہوتی, مجھے بتائیں ذرا آپ. تو اگر ختم کریں نا, بہت سے ممالک ہیں, آسٹریلیا وہاں نہیں ہوتی. دیکھیں میری بات سنیں, اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوتی. تھی پہلے پاکستان میں کتنی دہشت گردی تھی. اب وہ آرمی چیف کانسنٹریٹ جس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنے پہ کیا, اگر دہشت گردی پہ کہی ہوتی. اور وزیر اعظم کی کاوشیں ہیں نا, دہشت گردی ختم ہو چکی ہے. اب ختم ہو چکی ہے تو سرمایہ کاری کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ 100 میں سے 10% بھی نہیں بچی, 5% فرسٹ پوائنٹ واز کہ دہشت گردی بہت زیادہ اس لیے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. کوئی ایک بات کرے نا. تو ایک ہی بات کر رہا ہوں میں. نہیں, یہ 2 پوائنٹس ہیں. آپ نے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی اتنی ہے کہ سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور دین اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اتنا کام کیا کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ باقی چیزیں جو میں وہی چیز کہہ رہا ہوں نا, جو کچھ بچا ہے, اگر 2% بچا یا 5% دہشت گردی بچ گئی, اس کو ختم کرنے میں تلے ہوئے 2% اور 5% کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کو رونا نہیں چاہیے کہ اتنی دہشت گردی یا سرمایہ کاری نہیں ہو. رونا بنتا ہے ان کا, نہیں بنتا. دیکھیں نا رونا بنتا ہے. دیکھیں آپ کے دونوں پوائنٹس میں آپ خود کنفیوز ہو گئے ہیں. میں کنفیوز نہیں ہوگا, میں سوال کر رہا ہوں. میں کنفیوز نہیں ہو رہا. وزیر اعظم نے سب سے پہلے رونا شروع کیا کہ دہشت گردی اتنی ہے, سرمایہ کاری نہیں آئے گی. اور میں نے آپ کو کہا کہ سرمایہ کاری صرف ان لوگوں کی وجہ سے نہیں آتی, کیونکہ ان پر
دنیا اعتماد نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اگر اب اعتماد آپ کہہ نہ رہے ہیں کہ کرتی تو صرف وزیر اعظم 5% کیسے اور ہوتے؟ 2% ہے. اگر 5% اور 2% ہے تو پھر سرمایہ کاری کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے کام پر توجہ دیں, اپنے کام پر اپنے اپنے دائروں میں رہ رہی. یہی تو ہم پہ اعتراض ہے, یہی تو آبجیکشن ہے کہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اپنا اپنا کام کریں. وزیر اعظم جا کے آئی ایم ایف سے بات کریں کہ وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ ساتھ کسی کو لے کے جاتے ہیں کہ چلو یار میری طرف سے بات کرو, میرے پہ بھروسہ نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جو مرضی کر لیں. انہوں نے بار بار کہا جو مرضی کر لیں, میں حکومت کی بات نہیں مانوں گا, اپنی مرضی کروں گا. بانی پی ٹی آئی کو کہیں, اپنی جماعت کو کہیں کہ بھائی بس کر دیں, ملک اس ٹائم یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, ایسے کبھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, صرف آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وہ ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں وہ؟ تو آپ اس کو باہر نکالیں نا, تو یوں سے یوں اوپر کو جائے, ایسے نہیں دیکھیں ہوگا. نا, جب وہ کہہ رہے پہلی ہیں. بات. دوسرا, اب میرا پورا جواب سنیں. لیں. بانی پی ٹی آئی کو میں مشورہ دوں, جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے بیسکلی, آپ ایک ملک کی مصنوعی حکومت فارم 47 کے اکارڈنگ لے کر بیٹھے ہیں. وہ تو پوری کنٹری پہ حکومت کر رہا ہے, اس کو تو بندہ مانتا ہے کہ وہ بندہ پوائنٹ پہ, اور ٹھیک ہے اس کو میں کہوں کہ آپ اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں, ہم کہیں کبھی بھی نہ کہیں, وہ اپنے حق پہ ہیں. یہ ان کی پرسنل ایشوز نہیں ہیں. ملک کی خاطر وہ اپنے اوپر الزام لے لیں, جھوٹے الزامات لے لیں. جس کے پیچھے اتنی قوم, اتنی یوتھ چل رہی ہے, وہ کہے نہیں جی میں غلط ہوں اور نہیں بھی ہوں. کنفیوز کر دے وہ عوام کو. جو رائٹ پہ ہے وہ کیسے ہٹ جائے اپنے حق سے؟ حق سے نہیں ہٹا جاتا. کبھی حق کے لیے نون لیگ کو کھڑا ہونا پڑا لائف میں, تو اس کو پتا چلے گا جو بھی انسان حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہٹتا. خواجہ آصف کا بیان ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. وزیر دفاع کہتے ہیں. کب کریں گے؟ آفٹر ڈیتھ ان کا کوئی پلان ہے؟ پتہ نہیں, بتائیں ذرا آپ. ان کا کوئی آفٹر ڈیتھ پلان ہوگا, کیونکہ آفٹر ڈیتھ لائف کا انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی جا کے کچھ کر سکتا ہوں. کچھ نہیں کر سکیں گے, معافی تک نہیں مانگ سکیں گے اپنے اعمال کا. تو اتنے سالوں سے خواجہ آصف کے ہوتے ہی پشاور میں بچوں کا واقعہ ہوا تھا اسکول میں. اس وقت بھی وزیر دفاع یہی انسان تھا. اور آرمی کے بچے, آرمی پبلک اسکول کا واقعہ نہیں کیا ہوتا. انہوں نے کیا دہشت گردی, اور یہ دہشت گردی ہے اچانک کہاں سے گئی, اب کچھ بھی نہیں مل رہا تو یہ پوائنٹ اٹھا لیا. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں 2 پوائنٹ رہ گئی یا 5 پوائنٹ رہ گئی, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں صحیح کروں گا, میں صحیح. یہ دہشت گردی ٹھیک کریں گے اور ملک کے حالات آرمی چیف ٹھیک کریں گے؟ کیا ہو کیا رہا ہے؟ تو پھر ڈیزگنیشنز چینج کر لیں, ان کو آرمی چیف بنا دیں اور یہ پولیٹکس میں آ جائیں آرمی چیف جو شاید آپ کی بات جو شوق ہے, شاید آپ کی بات مان جائے. کرن کہہ رہی ہے نہیں, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانیں کہ نہیں مان جائیں, وہ آرمی والے چھوڑ کر ادھر آ جائیں. پولیٹکس کا شوق ہوتا ہے, دیکھیں شوق بھی ایک چیز ہوتی ہے. اب مجھے شوق نہیں تھا, میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے آئی تھی 16 ایئرس پہلے جب میری شادی ہوئی تھی. تب سے مجھے شوق تھا کہ میں نے سب سے پہلا کام کیا تھا پی ٹی آئی جوائن کی تھی. تب سے میں لگی ہوئی ہوں کہ بچے ہوں گے, جب ہمارے جو حالات ہیں یہ ہماری اولادوں کو دیکھنے نہ پڑیں. ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو. اتنا بھاری بھرکم اماؤنٹ ایجوکیشن کے نام پہ ہمیں دینی پڑ رہی ہے. ماشاء اللہ سے میرے 3 بچے ہیں, اتنی زیادہ اماؤنٹ ہم ان کو دیتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں. یقین کریں دوسروں کے لیے مدد کر سکتے ہیں, لیکن ہم اچھی تعلیم کے لیے اتنا زیادہ کرتے ہیں. ہم اس کی خاطر آئے تھے. ٹھیک ہے, شوق نہیں تھا, یہ سمجھے کہ مجبوری تھی کہ اگر حکومت میں آئیں گے, اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, تو آنا ضروری ہے. لیکن ان کو پرسنلی شوق ہے, کچھ کو ایکٹنگ کا شوق ہوتا ہے, ایسے شاید آرمی چیف صاحب کو نا سیاست کا شوق ہے, تو وہ ایکسچینج کر لیں نا, ان کو دے دیں اپنا ڈیزگنیشن, ان کا لے لیں, تو وہ اپنی اپنی جگہ پر اچھا کام کر لیں. فیصل واڈا نے قومی خزانے کو 60 ارب روپے سے نقصان سے بچایا ہے. اچھا دیکھ لیں, بہت بڑا کام کیا ہے فیصل واڈا نے. 60 ارب روپے نقصان سے بچایا اس کو. اچھا, تو کیا کہیں گی؟ کیا کہیں گے؟ اچھا کام کر دیا, ٹھیک ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں اگر اس نے اچھا کام کیا تو. لیکن اگر آپ دیکھیں میرے مخالف نواز شریف, مریم اچھا کام کرتی, میں یہاں پہ بیٹھ کر کبھی بھی نہ کہتی کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا. کوئی ایک اچھا پوائنٹ آپ بتا دیں کہ یہ مریم نواز نے کیا, میں اس کو اپریشیٹ کر دوں گی. مریم نواز اتنے اچھے کام کر رہی ہیں, پلاسٹک سرجری پہ اپریشیٹ نہیں کرتے. نہیں, پلاسٹک کی بات ہی نہیں ہو رہی. دیکھیں بات ہو رہی ہے کام کی, اور کسی بات روڈ آپ کے بن رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ کام کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کام کیا کیا. وہ جس کا کلر فیڈ ہو گیا, پانی بہ گیا اربوں روپے کا. روڈ آپ کے بن رہے ہیں, ٹرانسپورٹ آپ کی اچھی ہو رہی ہے, ایجوکیشن آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے پاکستان میں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ کا صحت کا نظام ٹھیک ہو رہا ہے. کہاں رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. میں سوئی اٹھ کر نہیں آئی, میں نے تہجد پڑھی, پھر فجر پڑھی, روزہ رکھا, اس کے بعد سے کنٹینیو جاگ رہی ہوں.
میں تو اتنا سوتی بھی نہیں ہوں کہ کہیں میں سو مریم گئی نواز تھی. کو دیکھتی رہتی ان کے کام کو دیکھتی رہتی میں نے پھر آپ؟ ہائبرنیشنز لی تھی کہ بہت زیادہ کھانا کھا کے کچھ سالوں کے لیے سو کر اٹھی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوا. میں اسی ملک میں رہتی ہوں اور آنکھیں کھول کر رہتی ہوں. مجھے یہ باتیں بتائیں, یہ ہو کہاں رہا ہے؟ آپ ہاسپٹل میں جائیں, کس ہاسپٹل میں کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کو فری میڈیسن ملے گی. آپ کو وہ ملے گی ہی نہیں. میڈیسنز کا تو اتنا المیہ ہے, آپ 80% دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باجی آنا بند ہو گئی ہے. اب تو مل رہی ہیں. کہاں مل رہی ہیں؟ آنا ہم ابھی بند بھی ہو گئی بیمار ہیں. تھی, اس ٹائم آنا بند ہو گئی تھی کہاں آنا جب بند گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی. ٹھیک ہے, کرنٹ آپ کو کرنٹ میں پروف کر سکتی ہوں. آپ میرے ساتھ, اب آپ جائیں, آپ میرے ساتھ میڈیکل سٹور پر چلیں. ابھی تو یہ سکینڈل, وہ سندھ کا اور پنجاب کا سکینڈل ابھی تو آیا ہے, وہ دوائیاں چوری ہونے کا. میں پنجاب کی بات کر رہا چھیڑ ہوں دیا آپ نے یہ بات. نہیں, پنجاب میں بھی ہوا, پنجاب میں بھی ہوا. پکڑے جانے پر آن ایئر کرے گا جو بندہ, وہ اٹھا لیا جائے گا. لیکن یہ ریالٹی ہے کہ آپ کے ہاسپٹلز میں میڈیسنز نہیں ملتی, چیک اپ ہی نہیں ٹھیک ہوتا. اتنی گندگی ہے ہاسپٹلز میں کہ آپ کھڑے ہو کے سانس نہیں لے سکتے. آپ کسی کو پوچھنے چلے جائیں تو آپ کو گندگی پہ زیادہ دکھ آتا ہے, اس کے مرنے پہ کام آتا ہے. پنجاب کس کا ہے؟ ہمارا. مریم نواز کا نہیں, مریم نواز صاحبہ کا پنجاب ہے, جو اس ٹائم وہ فلیکس کام کر رہی لگانے ہیں. سے وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا. آپ ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو صفائی ملے گی. کسی روڈ کے اوپر جائیں, آپ کو صفائی ملے گی. آپ کو ہر جگہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو صفائی کر رہے ہیں. آپ مجھے وہ اسپیسیفک جگہ بتا دیں, ہم وہاں جا کے وہ صاف روڈ دیکھ آتے ہیں. کسی بھی جگہ, لاہور کے کسی بھی کونے کو, آپ مال پہ چلی جائیں, جے روڈ پہ چلی جائیں, فیروزپور روڈ پہ چلی جائیں, کسی روڈ پہ چلی جائیں, آپ میں جائیں. یہ بڑی بڑی سڑکیں. سڑکیں, مجھے بتائیں کچا جیل روڈ کے کیا حالات ہیں؟ کچا جیل روڈ کے ساتھ جو علاقہ ہے اس کا کیا حال ہے؟ اس کے گڈھے ایز اٹ از ہیں. سیاست ہم نے ہوا میں نہیں کی. آپ مجھے بتائیں ایک چنگی امر سدھو کے آگے چلے جائیں, وہاں کی گندگی بتائیں. ہرگز نہیں ہے, صفائی آ گئی ہے, ہرگز نہیں ہے. جو نالے کے ساتھ جو روڈ بنا ہوا ہے, کرن, نالے کے ساتھ جو روڈ بنا ہوا ہے, جو آگے کر کے جاتا ہے. مزنگ میں جائیں, مزنگ کی اندر کی گلیاں دیکھیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں یہ کھمبے کے ساتھ جو ٹامز ہوتے ہیں اس کے ساتھ گاربیج پڑا ہوتا تھا. صفائی کروا کے وہاں پلانٹیشن کر دی, پودے پڑے تھے تاکہ وہاں کوئی کوڑا پھینکے تو وہ اس کے دل کو کچھ اور, وہ چلا کام بڑا اچھا چلا. اب وہ دوبارہ شروع ہو گیا. آپ چھوٹی چھوٹی گلیوں کی بات کریں, جہاں سے فوٹو سیلفیاں لینے والی سڑکوں کی بات نہ کریں. وہاں پہ تو 4 لوگ نہیں رہتے. مال روڈ پہ تو 4 گھر نہیں نکلیں گے. جو آبادیاں کچے جیل روڈ میں, ابھی آپ دیکھیں, چل کے دیکھیں وہاں کے لوگ, وہاں کی میڈز بیچاری ہیں, وہ اتنے نمازیوں کے کیا حال ہے. یہ لاہور سٹی کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. آپ آگے کانا کی سائڈ پر چلے جائیں, مزنگ چلے جائیں, اچھرا کے اندر کی گلیوں میں چلے جائیں, جہاں کنجسٹڈ ایریاز ہیں, وہاں کیا کیا ہے؟ صرف سیلفی والی جگہ صاف نہیں کرنی. میں اچھرا میں ہی رہتا ہوں, وہاں پہ صفائی پہلے سے بہت بہتر کام ہو چکا ہے, اور بھی کام ہونے جا رہے ہیں. بس آپ کو بتائیں نا, کسی دن ہم آ کے وہ گلیاں دیکھ لیتے ہیں جو صاف ہیں. سنیں میری بات, جب آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور نون لیگ کی کہتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا, تو آپ لوگ کیا کہتے تھے کہ بھائی ابھی تو شادی ہوئی ہے اور دولہا اور دلہن کے لیے ابھی کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ان کی شادیاں بہت پرانی ہو گئی ہیں, یہ حکومتیں بہت سالوں سے کر رہے ہیں. اس کو بھی ابھی ٹائم چاہیے, اس کو بھی ٹائم چاہیے, ٹائم لگے گا. ہر کام کے پیچھے ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد جا کے چیز ٹھیک ہوتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ناظرین شامل کرتے ہیں, بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مریم نواز کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مریم نواز نے آج تک کیا کیا. بڑا کچھ کیا مریم نواز نے, گلی محلے روڈ وغیرہ سب کی صفائی کروا دی. جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو صفائی نظر آئے گی. مگر پی ٹی آئی کہ یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ نون لیگ کچھ نہیں کر رہی. اتنا کچھ کر رہی ہے. آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی اچھرا کی. میں خود اچھرا میں رہتا ہوں, وہاں پہ اتنی صفائی آ چکی ہے, چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی ایک دن میں پورا لاہور صاف ہو جائے تو پاسبل نہیں ہے. اچھا, اب میں بتاؤں. بولیں. دیکھیں, LWMC پہ جب ہماری حکومت تھی کوئی گلی گندی نہیں ہوتی تھی. وہ ایک کچھ مہینوں کی ملی تھے ٹارگٹس اچیو کیے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ابھی حکومت ملی؟ پہلی تو بات 1 سال ہو گیا, 1 سال میں تو لاہور صاف ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کی گلی صاف ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے آپ کشادہ گلی میں رہتے ہو, تنگ گلیوں والوں کو دیکھیں. آپ ابھی میرے ساتھ کیمرہ لے کے چلیں, میں پروف کر سکتی ہوں کہ اتنا برا حال ہے. ایک بارش ہونے پہ 2 مہینے وہاں پہ پانی نہیں خشک ہوتا. وہ کس نے کرنا ہے؟ اور اس کا پہلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نون لیگ کا فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہے. ایک بچی جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے پیرنٹس حکومت میں تھے, اس کے بابا, اس کے چچا, اس کے بھائی, یہ وہ سب. تو اس کا پہلا ٹائم کیا تھا؟ تو پھر تو نااہل ہو رہا تھا کہ 1 سال میں بھی ابھی وہ یہی کہہ رہی ہے. اتنے سالوں کے بعد اگر وہ یہ کہیں کہ ابھی ہمیں ٹائم نہیں ملا, ابھی ہم ارلی ہیں, آپ خان صاحب کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ان کو زندگی میں پہلی دفعہ حکومت ملی.
وہ بھی اتنے پریشرز میں, کرونا میں اتنے سوئفٹلی انہوں نے نکالا. کون سے ملک نے اتنا نکالا؟ انڈیا تک آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ جس طرح نے کرونا کو ہینڈل کیا ہم سے بھی نہیں ہوا. صدر مملکت کی جانب سے کم آمدنی والے جو طبقہ کار ہیں جو ٹھیک ہے ان کو سہولیات مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہاں آپ کی ایکسپیکٹڈ ہیں. ہاں اعلان کر دیا صدر مملکت. کوئی ایسا پروجیکٹ ہوگا جیسا بے نظیر انکم سپورٹ تھا جس کو ثانیہ نشتر نے کھولا تھا تو لاکھوں امیر ہی کھا رہے تھے, غریب تک پیسے نہیں پہنچ رہے تھے. کوئی ایسا پروجیکٹ ہوگا اگر آیا بھی تو نا تنخواہ دار طبقے کو اگر مل جائے, ریلیف مل جائے تو بڑی بات ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی اگزامپل دی ہے کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ کا پنڈورا باکس کھلا تھا, پی ٹی آئی نے کھولا تھا, تو پتہ چلا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہی کھا رہے ہیں جن کے پاس آلریڈی بہت زیادہ پیسہ ہے, اپنے ہی لوگوں کو دیے جا رہے تھے, غریب تک پیسہ. اس طرح جس طرح یہ پروجیکٹ میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے, دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, اور دیکھیں پروجیکٹس آ رہے ہیں, غریبوں کے گھروں میں پیسہ جا رہا ہے, ایسے نہیں ہے. پارلیمنٹ سے اپنی تنخواہیں بڑھا کر پی ٹی آئی نے اپنے ملازمین کی ماہانہ اجرت سے کٹ لگا دیا. کیوں کٹ لگایا جی؟ دیکھیں یہ پرسنل ایشو تو نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹھے ہیں تو مخالف کی تنخواہیں کم کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یہ تو بہت فضول حرکت ہے کہ ایک بندہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. وہ آپ کا اوپوننٹ بھی ہے تو آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. لیکن میں کس کو شرم دلواؤں؟ نون لیگ کو نہیں آئے گی. نہیں, کٹ کس نے لگائے پتہ ہے آپ کو؟ کیا آپ ڈیٹیلز بتائیں مجھے, کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, تنخواہیں بڑھ گئی, پی ٹی آئی نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں کٹ لگا دی, اپنے ملازمین کی تنخواہوں تو نہیں لی ہوگی. مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا, مجھے اس کی ڈیٹیلز بتائیں تو میں آپ کو اس کا جواب دوں کہ ایسا یہ کچھ بھی کٹ ہی لگوایا ہوگا, اضافی نہیں لیا ہوگا. کچھ کام بھی کیا ہے نا, کچھ کام کر کے گورنمنٹ کو چھوڑا یا کسی کو دے دیا یا کچھ بھی کیا, لیا نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی ہوگی, کسی کا رائٹ نہیں کھایا ہوگا. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا سکتی ہوں. پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایسا ایکٹ نہیں ہوگا کسی ایم پی اے کا کہ وہ کچھ کھا گیا ہے, کچھ چھوڑ دیا ہوگا. دوسری جانب کیا نام ہے اس کا, مولانا فضل الرحمان اور بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے اس کو کہ جی پارٹی کی جو کمیٹی بنی ہے پی ٹی آئی کی, مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں, اور جو آپ لوگ باہر نکلنے لگے ہیں عید کے بعد, اس حوالے سے مولانا ساتھ دے گا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا. کسی کے بارے میں میں پریڈکشنز کیسے کر سکتی ہوں؟ ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ وہ دیں گے, اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم تو ہیں ہی, ہم تو اپنے خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کل کو بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ مولانا صاحب ڈیزل ہیں, فلاں ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں. اب بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا کے باہر سے, تو مولانا صاحب کے پاس کیوں بھیجا ہے پھر؟ آپ کو ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ جب پیدا ہونے سے مرنے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. بالکل پتہ ہے. تو اگر کوئی رائٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم کہیں نہیں تم کل صحیح نہیں تھے, تمہیں مار دینا چاہیے, تمہارا اب کوئی وجود نہیں رہا, تم نے کل یہ کہا تھا. اس کا آپ کے مذہب میں کوئی وجود نہیں ہے. سو ہم اپنے مذہب کے مطابق چلتے ہیں. اگر کوئی انسان پرفیکٹ کی طرف آتا ہے, کوئی اچھائی کی طرف آتا ہے, اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا, تو ہم کہیں نہیں تم کل بہت برے تھے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ آج ہمارا ساتھ دیتے ہیں رائٹ پہ, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے, پوری دنیا یہ ثابت کر چکی ہے کہ خان اور تحریک انصاف رائٹ پر ہے. اگر رائٹ پہ آ کر مولانا فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیتے تو تمہارا مسکل اندر ہوگا انشاءاللہ. اگر خان صاحب کہہ دیں گے تو ہوگا. پھر توڑ پھوڑ ہوگی. توڑ پھوڑ تو آپ کو پتہ ہے پری پلانڈ تھا. توڑ پھوڑ کس نے کر؟ ہم توڑ پھوڑ والے لوگ ہی نہیں ہیں. نہیں, پی ٹی آئی کا پری پلان اتنی جاہلانہ حرکت ہے کہ ابھی آپ جائیں فورٹس اسٹیڈیم میں بچوں کو جھولے لینے جا رہے ہیں تو آپ کو 10 جگہ پر فوجی کھڑے ہوئے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں کیا ہے, یہ کیا ہے, وہاں کیا ہے. وہاں جا رہے تھے لوگ تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور کہہ رہے ہیں پری پلان نہیں. میری بات سنیں نا, فوجی کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے ہے, فوجی ہماری سیکیورٹی کے لیے. تو اس دن کہاں تھے؟ آپ یہ نہ کہنا کہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے سو گئے تھے. فوجی ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب آپ رات کو میں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. سیکیورٹی کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے وہ آگے فیس کرتے ہیں, ہم لوگ فیس نہیں کرتے. میں نے کہا کہ کھڑے ہوتے ہیں, میں نے یہ کہا کہ وہ غلط کھڑے ہوتے ہیں. وہ کھڑے ہوتے ہیں. اس دن کہاں تھے؟ اس دن ادھر ہی تھے. نہیں تھے. کہاں تھے؟ کیوں نہیں روکا؟ کیوں نہیں وہاں پہ 10-10 کر کے تو ٹولیاں جا رہی تھی, 20-20 لوگ, ہم پیدل چل کے لوگ جا رہے تھے. ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ بھی دیکھا ہے, ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. ایک گاڑی 2 گاڑیاں جا رہی تھیں, عام شہری اتنے زیادہ تھے. کہاں تھی یہ لوگ؟ کہاں تھی آرمی؟ کیوں نہیں کہا کہ آگے کور کمانڈر ہاؤس ہے, آپ لوگ نہیں جا سکتے؟ اتنا بڑا مجمع کہاں جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پہ جانا
ہم کچھ ایسا کرنے نہیں جا رہے تھے. اگر وہ سیکیورٹی فار ایگزامپل آپ باؤنڈریز پر ہمیں وہاں پہ روک لیتے, وہیں پہ بیٹھ جاتے ہم. ایسے ہی تھا, ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا, بیٹھنا تھا, ٹھیک ہے. اس میں یہ توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے ساتھ ہمارا کیا؟ اگر فار ایگزامپل ہم میں سے یا کوئی رینڈم بندہ جا کے وہاں کچھ کر دیتا تو اس کے ذمہ دار کیسے ہو گیا, میں کیسے ہو گئی؟ ہمارے اپنے مال ہیں. ہماری آن ریکارڈ یاسمین راشد کی, اعجاز انکل چودھری صاحب کی, سب کی وائسز آپ نے سنی ہیں, ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ کہتے رہے ہیں کچھ غلط نہیں کرنا, کچھ غلط نہیں کرنا. وہ تو ایڈٹ بھی ہو جاتی ہیں. نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, ایسے نہیں ہوتا. جب کوئی نون کی آتی ہے, نون کی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں, چاہے وہ آڈیو ہو, چاہے وہ ویڈیو ہو, چاہے وہ تصویر ہو, آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے, سچی ہے. جب پی ٹی آئی کی آتی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایڈٹ ہوئی ہیں جی, سارا کیا کچھ نہیں ہوا. ایڈٹ ہو تو آپ کہہ رہے ہیں. ایک بندے کے, ایک بات سنیں, ایک بندے کے 1000 آف سائٹس سے جب آپ کی کیپچرنگ ہوتی ہے تو وہ ریکارڈنگ یا میکنگ نہیں ہوتی. یاسمین راشد کی کوئی ایک نہیں 1000 ویڈیو آئی ہوئی ہے جس میں وہ کہی جا رہی ہیں پرامن رہیں, کوئی چیز نہیں توڑنی. واز تھے جو عام عوام نے, پبلک نے ایک دو واز توڑے تھے وہاں پر لبرٹی میں. تو اعجاز انکل پرسنلی, اعجاز چودھری صاحب کی ویڈیوز اتنی آئی ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں پلیز کچھ چیز توڑے نا, کچھ چیز توڑے, یہ اتنے پیارے پھول ہیں ان کو توڑے نا. تو ان کو پکڑ کے کیوں رکھ دیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اعجاز چودھری صاحب نے کوئی پلانٹ توڑا, کوئی پودا توڑ دیا, کوئی ہڈی تو سب کی ویڈیو اعجاز چودھری کی پوچھ رہی ہوں میں, سب کی اس میں اعجاز چودھری بھی ہو, آپ مجھے دکھائیں کہ اعجاز چودھری نے کوئی ایک چیز توڑی ہو, کوئی بھی ہو. نہیں, سب کی ویڈیوز, تصویریں, سب جیل میں کیوں ہیں؟ جیل میں کیوں ہے؟ اس طرح کریں گے تو آپ بڑے ہو کے نون لیگ بن جائیں گے. میں جو ریالٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں, اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کی ایک ویڈیو دکھائیں جس میں وہ کسی چیز کو توڑے. میرا سوال آپ سے, جیل کیوں کاٹ کے ہیں آپ, بجائے مجھے. نہیں, میں نے نہیں کاٹی, میں جیل میں نہیں تھی, میں ہائیڈ ہوں, میں اپنے آپ کو بچاتی ہوں, لیکن میں بے گناہ ہوں اور میرا کہیں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. سارے کہتے ہیں یہ, تو پھر مجھے تو پولیس بھی نہیں کہہ سکتی کہ کرن وہاں تھی, اس کا کوئی ریکارڈ ہے, کوئی ایف آئی آر ہے, کوئی چیز ہے. میں نہیں تھی. سو یاسمین راشد کی اب آپ نے صرف مجھے وہ ویڈیو بھیج دینی ہے, واٹس ایپ کر دیجیے گا نا مجھے, کہ جس میں وہ کسی چیز کو توڑ رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1000 آف سائٹ سے ان کی اتنی ساری ویڈیوز آئی ہیں, کوئی بیک سے, کوئی فرنٹ سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے. ہم نے کہاں سے ایڈٹ کرنی تھی؟ سارا سوشل میڈیا کا بچہ تو آپ لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا ہوا تھا. کہاں سے ایڈٹ کرنی؟ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. راتوں رات عام پبلک ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہی ہے, عام کوئی بھی تحریک انصاف کے تو ہوش ہی نہیں آنے دیا نا. اتنا برا حال. پرسنل آپ کو میں نے پچھلے شو میں بھی بتایا تھا کہ بچوں تک تو گئے ہیں. غیرت کا تو یہ اندازہ ہے, خواتین کو گھروں کے اندر جا کے دیکھیں, جو ڈار صاحب کی مدر ہیں, ٹھیک ہے, علامہ اقبال کی فیملی کی خواتین, ان کو نہیں بخشا. ہمیں کہاں بخشا؟ ہمارے گھروں میں کود کر پولیس آ جاتی تھی, گیٹ توڑ دیتی تھی, بیٹے کو پکڑ کے کہہ دیتے تھے تو کرن ندیم کا بیٹا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا کہ ہم یاسمین راشد کو اور صرف یہ بتائیں کہ اس نے کہاں پہ پکڑ کے کوئی واز توڑا. پھول توڑتے ہوئے کی ایک ویڈیو دے دیں گے نا تو میں آپ کا کلیم قبول کر لوں گی. چلیں, ویڈیو پاس آئے گی تو میں آپ کو بھی بھیج دوں گا, واٹس ایپ کروں گا. اور کرن بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے کرن ندیم کی باتیں سنی اور تحریک انصاف کی ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ جی ہم کوئی ملوث نہیں تھا, میں خود بھی ملوث نہیں تھی, ڈاکٹر یاسمین بھی ملوث نہیں تھی, پتہ نہیں کون ملوث تھے. تو ابھی تک یہ جیلوں میں, اگر ملوث نہ ہوتے تو جیلوں میں نہ ہوتے, باہر ہوتے, سکون کے ساتھ گھر بیٹھے ہوتے. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے ان کا. دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کتنا ساتھ دیتے ہیں پی ٹی آئی کا احتجاج میں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.